अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपनी कामयाबी जो हैं कामयाबियां भी गिनवाई हैं और साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हेल्थ कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम और बिलियन ट्री मनसूबे समेत अहम मनसूबों का ऐलान भी किया और आलमी सतह पर उसको माना भी गया और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हुआ था, लेकिन उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया। इस वक्त जो ख़ास तौर पर सूबाई असम्बलियत तोड़ने का मामला है, तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर रखा है, तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा? दूसरी तरफ हुकूमत ने भी मुज़ाकरात का जो एक ऑप्शन है वो भी तहरीक इंसाफ के सामने रखा है, लेकिन शर्त ये रखी है कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आए। तो इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जाएगी, तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत क्या सोच रही है, इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शहरी रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस वक्त आप देखें तो इमरान खान साहब ने आज भी स्पीच की है, वो मुसलसल वफाकी हुकूमत पर दबाव भी डालते आ रहे हैं। आप समझती हैं कि उनको इंगेज करके सियासी तनाव जो है वो कम करना बेहतर ऑप्शन है, या फिर आप समझती हैं कि अब देर हो चुकी है और खान साहब अगर असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं तो वो कर दें? देखिए, देर सवेर की तो कोई बात नहीं होती। टाइमिंग की का मसला ये है, इनके लिए मसला बन गया कि ये बंद गली में आ गए हैं। ये अब सियासी बंद गली में आ गए हैं और इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो कभी ये कहते हैं कि हम असेंबलियां खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं कि हम नेशनल असेंबली को नहीं मानते, पार्लियामेंट को नहीं मानते, फिर कहते हैं कि जी हम इलेक्शन करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि हम डायलॉग करना चाहते हैं। चाह क्या रहे हैं? लगता है ये खुद इनके ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, तो ये अब कोई भी हर तरफ हाथ पर मारे और ये रेलेवेंट रहने की कहानी है भैया। तो वैसे जी तो आपकी नज़र में वैसे खान साहब अगर 2-3 माह पहले इंतखाबात का मुतालबा कर भी रहे हैं, तो ऐसे कौन से मकासद होंगे आपकी नज़र में कि खान साहब 2-3 माह पहले अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो वो हासिल कर लेंगे? भाई वो जो करना चाहें करें ना। पंजाब हुकूमत कहती है केपी हुकूमत पहले करे, केपी हुकूमत कहती है पहले वो करें। वो अपना हाउस टू ऑर्डर में करें। हमने तो उनको किसी से नहीं रोका है, हमने तो जो करना है करें भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये मुतालबा क्या चाह रहे हैं। वो दबाव डाल डाल के कहते हैं मुझसे बात करें। अपने दौर में तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। खैर, हम सियासी लोग हैं, हम इनकी तरह अजीब व गरीब पैदावार नहीं है एक वक्ती बुलबुले के, ठीक है। और अगर उन्होंने बात करनी है तो हम हमेशा सबसे इज्जत से बात करते। दरवाजे सियासी लोगों के कभी बंद नहीं होते। ये कुछ और चाह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये चाहते क्या है। ये अपने आप को रेलेवेंट रखना चाह रहे हैं। बातचीत करनी होती तो बातचीत कर चुके होते हैं ना, मशरूत तो नहीं रखते इस तरह। और आप पहले से ऊपर कह नहीं देते हैं कि जी बातचीत करनी है। हिंदुस्तान भी इसी तरह करता है, जी हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले आप दहशतगर्दी का, पहले आप फलां चीज करें। ऐसे तो नहीं होता ना। आप एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से आके नहीं कहते हैं कि हम इन बातों पे सिर्फ बात करेंगे। आपको बातचीत करनी है तो आप इंसान बने। शहरी रहमान साहब, वैसे आप देखें कि जो खान साहब पहले उन्होंने मुतालबा रखा कि वो मुज़ाकरात के लिए राजी हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख दे। अब आप कह रहे हैं कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन खान साहब कौमी असम्बली में वापस आ जाएं। तो अगर खान साहब वापस आ जाते हैं तो फिर हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी? देखिए, हमने ना इस तरह का कभी मफरूज़े पे सियासत की है, ना इस तरह का कभी काम किया है जिससे मुल्क को एक कोई लॉन्ग टर्म, मतलब इस तरह की जो इन्होंने दुश्वारियां सामने रखी हैं वो नहीं आनी चाहिए। अब वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, नहीं रखते हैं। एक पार्लियामान से निकले हुए हैं, दूसरे सेनेट में तो बैठे हुए हैं और वहाँ नेशनल असेंबली से भी तनख्वाहें ड्रॉ कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि ये चाहते क्या हैं। ये खुद 5 मुतालबात एक साथ सामने रखते हैं और मशरूत मुतालबात, मतलब वो डेट दे दें फिर हम बात करेंगे। फिर बात करने की जरूरत क्या अगर डेट देनी है? फिर तो आप सीधा इलेक्शन में जाए। डोंट अंडरस्टैंड ये कहना क्या चाह रहे हैं। सॉरी, मगर माजरत के साथ मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही ज्यादा अपने आप को कोने में धकेल चुके हैं और किसी तरह अब रेलेवेंट रहने के लिए लोगों को रोज दर्श देने के लिए उनकी जो आदत है ना कि वो खड़े होके अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं सबको। एक तो उनको अपनी आवाज का भी नशा है ना, तो वो ये करना चाहते हैं और इसमें वो उनको यकीन नहीं आ रहा है कि वो इस पोजीशन में नहीं है
کہ اب وہ لوگوں کو ڈکٹیشن دیں. پہلے تو وہ یہی کرتے تھے نا, اب وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. تو شریر رحمان صاحب, دیگر جو مطالبات ہیں خان صاحب کے وہ تو اپنی جگہ, اگر آپ الیکشن کی طرف جاتے بھی ہیں تو پھر سب سے بڑا جو آپ کے لیے چیلنج ہوگا وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, جن پر تحریک انصاف تنقید کرتی رہی ہے. تو پھر کیا اس پر بھی آپ خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے, تبدیل کریں گے, یا پھر ہر مطالبہ خان صاحب کا نہیں مانا جائے گا اور آئندہ انتخابات؟ نہیں, ایسی کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے خان صاحب. یہ تو خیر میڈیا ہی بناتا ہے کہ ہم ان کا ہر مطالبہ, ہم اپنے آپ کو نہیں چینج کریں گے. عمران خان اگر کیچڑ میں کودنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے کیچڑ میں نہیں کودیں گے. ہماری جو بھی شناخت ہے, ہمارے جو بھی اصول ہیں اس پر رہیں گے, اور ہم جمہوری اصول پر قائم رہتے ہیں. دیکھیے الیکشن کمشنر کو انہوں نے ہی نامزد کیا تھا, آپ کو اچھی طرح یاد ہے, آپ کلپس دیکھ لیں, سب نے انہوں نے کیا تھا. جب ان کے فیور میں کوئی ادارہ کام نہیں دیتا ہے, کرتا ہے, یا ان کے خلاف کوئی ججمنٹ آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے فارن فنڈنگ کا, یہ کہتے ہیں ان سے کوئی بات نہ کریں. اپنے دور میں تو انہوں نے سب کچھ بند کرنے کی کوشش کی نا. اب وہ جب ساری فائلیں کھل رہی ہیں تو پھر ان کو کیا, یہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ تو نہیں, ان کی مرضی سے تو نہیں ہر چیز ہو سکتی نا. ٹھیک ہے, لیکن شریر رحمان صاحب آخری سوال, جو صورتحال پنجاب کی ہے, پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیں, مونس الہی صاحب کو دیکھ لیں, آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے والے فیصلے پر قائم رہیں گے, یا پھر اس پر کوئی خان صاحب بھی لچک دکھائیں گے؟ یہ تو مجھے ان کی ذہنیت کا تو دیکھیں, مجھے ان کی ذہنیت سمجھ نہیں آتی. نہ منطق پہ چلتی ہے, نہ اصول پر چلتی ہے, نہ کسی سیاسی سوچ پر چلتی ہے. تو یہ تینوں چیزوں سے یہ مجھے لگتا ہے ان کی سوچ محروم ہے, ان کی ذہنیت محروم ہے. ہر چیز اپنی ذات اور ذاتی مفادات سے منسلک ہوتی ہے. الیکشن کمیشن جب فارن فنڈنگ کیس دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ان کے لیے غلط بن جاتے ہیں, تب وہ ان کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں. جب ججز ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہیں تب وہ ان کے لیے غلط بن جاتے ہیں, تب ان کا وہ محاصرہ کرتے ہیں. کوئی بھی, مطلب پارلیمان ہو, جوڈیشری ہو, چیف الیکشن کمشنر, جب ان کے ذات کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو وہ صرف ایک زاویے سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. جی وہ نظر آ گیا سب کو, وہ ہے ذاتی مفادات. اب لوگوں کو اگر ان کے جو انہوں نے ایک اندھی قوم اپنے آپ ایک اندھی ٹائیگر فورس جیسے لوگ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ, ان کو بالکل کلٹ کے ایک سسٹم میں لانا چاہ رہے ہیں, فستائیت کے سسٹم میں, جہاں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا, بس لیڈر کی ذات ہوتی ہے, نارسسزم جسے کہتے ہیں. بس وہ اس کے پیچھے, اور وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے شریر رحمان صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. شریر رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, اور یہاں پر ہم شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ ہم جو آج خان صاحب نے تقریر کی ہے, جو پریس کانفرنس کی ہے, اور جو پوائنٹس خان صاحب نے اٹھائے ہیں, اور آگے پنجاب میں پھر آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ممکنہ طور پر بن سکتی ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ, اور اس کے بعد رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, اور سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ صاحبہ, آپ سے شروع کریں گے. آج بھی جو تقریر کی خان صاحب نے, جو پریس کانفرنس انہوں نے کی, اس میں سارا ملبہ جو ہے وہ موجودہ حکومت پر ڈالا گیا. اب موجودہ حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کے وہ تمام فیصلے اٹھا کر دیکھ لیں جن پر آپ کے دور میں مظاہرے ہوئے, آپ کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ تو آپ پر تنقید کرتے ہیں, اور اوورآل اگر آج بھی آپ موجودہ حکومت پر ہی تنقید کریں تو وے فارورڈ ہے کیا, مطلب آپ آگے کیا جائے؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو مہنگائی کی جو شرح تھی وہ میکسیمم 12% پر گئی تھی, اور اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ویکلی مہنگائی کا جو ڈیٹا آیا وہ 30% کے اوپر ہے. ہمارے ادھر جو حالات تھے اس وقت, ایکسپورٹس گرو کر رہی تھی, انڈسٹریز لگ رہی تھی, ریمیٹنسز آ رہے تھے, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی, تاجر کو ریلیف مل رہا تھا, کسان کو ریلیف مل رہا تھا, سارے معاشی انڈیکیٹرز اچھے آ رہے تھے. تو انہوں نے پھر کس بیسس کے اوپر حکومت گرائی تھی؟ اور یہ سب سے بڑی بات تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے, یہ تو حکومت میں شوق سے آئے تھے اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم نے بجلی 12 روپے کی یونٹ کرنی ہے, ہم نے ڈالر 100 روپے کا کرنا ہے اور 70 روپے کا پیٹرول کرنا ہے. تو آج تو ڈالر 250 میں بھی نہیں مل رہا ہے. آج تو عوام رل گئی ہے, کہیں ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں,
کہیں وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے, کہیں پر گیس کی وجہ سے ان کے چولہے بند ہیں, اور کہیں پر آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پیاز کی کیا صورتحال ہے کہ وہ ناپید ہے, لہسن نہیں مل رہا, ٹماٹر نہیں مل رہا. یہ میں عام عوام کی بات کروں. بڑی چیزوں کی طرف تو میں بعد میں آؤں گی کہ جیسے ڈالرز فیکٹریز میں وہ 30,000 لوگوں کو لے آف کر چکے ہیں. صرف فیصلہ آباد کے اندر اس وقت 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں. باقی اگر میں گجرانوالہ, کراچی یا لاہور کی انڈسٹری کی بات کروں تو وہ بھی تقریباً کوئی 2 شفٹ کے اوپر چل رہی ہے, جو ہمارے دور کے اندر وہاں پر لیبر کی کمی ہو گئی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان 8 سے 9 مہینوں میں انہوں نے جو کام کیے, انہوں نے عوام کو تو روپے کے لیے محتاج کر دیا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں, وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہیں. وہ حلف بعد میں, وہ حلف پہلے لیتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں میں وہ بعد میں پیش ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے 16 ارب کا ایک منی لانڈرر جس کے لیے نیب کو پتہ نہیں ملتا تھا کہ نیب کہاں پر جائے یا ایف آئی اے کہاں پر جا کر ان کو جو ہے طلبی کا نوٹس ایشو کرے. آج آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ راتوں رات وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ گیا ہے. اسی طرح سے 50 سے زیادہ مقدمات کے اندر جو ہے عوام کو رول کر اپنے آپ کو یہ 1100 کیسز میں این آر او دے رہے ہیں. لیکن عالیہ صاحبہ جو کیسز آپ نے بنائے, رانا ثناء اللہ صاحب کی مثال آپ کے سامنے, آپ نے کہا تمام ثبوت موجود ہے, جان اللہ کو دینی ہے, اور اس طرح کے تمام بیانات تھے, لیکن آج دیکھیں کہ وہ بری ہو گئے, تو وہ ثبوت کہاں گئے جن کے آپ دعوے کرتے رہے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, رانا ثناء اللہ کے کیس پہ زیادہ میں کومنٹ تو صرف اس لیے نہیں کروں گی کہ اے این ایف کو اس پر جواب دینا چاہیے کہ جو اے این ایف 15 کلو گرام جنہوں نے ہیروئن برآمد نہیں, لیکن یہ دعوے آپ کے وزیر نے کی تھی. صرف ایک سیکنڈ میں اسی پر آ رہی ہوں. ذرا ان کو یہ سوال تو کرنا چاہیے کہ 2 لوگ جو وہاں پر اس وقت کے گواہ تھے, کل وہ 2 گواہ آل آف اے سڈن کیسے مکر گئے. یہ سوال بھی ہونا چاہیے عدالتی نظام سے کہ 23 پیشیوں کے اوپر مجرمان تو آپ کے پاس آئے ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد بریت کی درخواست تو تب ہوتی ہے جب فرد جرم عائد کیا جائے. اس کیس میں تو نہ فرد جرم عائد ہوا. جو وکیل ہے وہ یاد کرا رہے ہیں عدالت کو کہ یہاں تو بریت کی درخواست بھی نہیں ہوئی ہے. تو ایسا جو انصاف ہے نا, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کاش کہ 22 کروڑ عوام کو بھی وہی انصاف میسر آ جائے. کاش کہ ہمارے یہاں کبوتر چور اور سبزی چور جو ہیں وہ 10 سال کی ان کو جیلیں نہ بھگتنی چاہیں. بالکل اسی طرح سے وہ حاضر بھی نہ ہو 23 پیشیوں کے اوپر, ان پہ فرد جرم بھی عائد نہ ہو, اور باہر بھی وہ موجیں لوٹیں, کبھی وزارتوں کے مزے لیں, کبھی اور مزے لیں, اور اس کے بعد یا سیدھا ان کو جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہو نا, انہیں وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جائے. تو یہ چٹپٹ انصاف ہوتا ہوا تو میں نے انہی کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کہیں پر مریم بی بی کو انصاف مل جاتا ہے اور وہ سیدھی لندن کی فلائٹ پکڑ لیتے ہیں, کہیں سلمان شہباز کو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے اور وہ سیدھا جو ہے وہ لندن سے اپنا جینا مرنا. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, رانا صاحب کے سامنے بھی ایک سوال رکھتے ہیں. رانا صاحب, آج خان صاحب کی تقریر آپ نے سنی, اب کیا ان کا یہ تحفظات یا ان کی جو تنقید ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ درست ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو مہنگائی کی شرح دیکھ لیں, جی ڈی پی آپ دیکھ لیں, اور اب آپ کی حکومت ہے تو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو کیا خان صاحب کی تنقید جائز نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو میں نے عمران خان صاحب کی تقریر نہیں سنی کیونکہ وہ سننے کے قابل نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ہماری جو حکومت تھی 2013 سے 2018, وہ 4 سال اس میں ہماری گورنمنٹ جو تھی وہ تو سٹیبل رہی. پھر یہ پلان نافذ ہو گیا عمران خان کو لانے کا, اور آخری سال جو ہے وہ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. لیکن 2017 میں دنیا پاکستان کو ایک 18ویں بڑی اکانومی کی طرف جاتے ہوئے ڈکلیئر کر رہی تھی, ایمرجنگ اکانومی تھی. پھر ان کی حکومت آتی ہے اور یہ آئی ایم ایف, پہلے تو یہ انہوں نے خودکشی کر لینی تھی, آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لینا تھا. پھر 8 مہینے بعد ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. پھر ایک وزیر کے بعد دوسرا وزیر, پھر تیسرا چوتھا وزیر تبدیل ہوتا ہے. ملک کی ہسٹری کے اندر سب سے تباہی والی مینجمنٹ معیشت کی ان کے دور میں تھی. کیسے, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. گیس کے سیکٹر میں کوئی خسارہ نہیں ہوتا تھا پاکستان کی تاریخ میں, جب یہ چھوڑ کے گئے 1400 ارب کا خسارہ چھوڑ گئے. پھر اس کے بعد آ جائیں پاور سیکٹر کے اندر 72 سالوں میں 1100 ارب کا خسارہ. ان کے 3.5 سالوں میں 1400 ارب سے انہوں نے خسارہ بڑھا دیا, 2500 ارب پہ لے گئے. کوئی ریفارمز نہیں, کوئی لائن لاسز کم نہیں, تباہی پھیر دی. پھر 25,000 ارب کے انہوں نے قرضے لیے جو پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے تھے صرف 3.5 سالوں میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کو یہ کہتے ہیں 6% گروتھ تھی, مقروض کر کے گروتھ تھی.
اس ملک کو 6% گروتھ دی, پاور سیکٹر کے اندر تباہی لا کے گروتھ کی, گیس سیکٹر کے اندر تباہی لا کے. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہی سوال ہم لودھی صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہیں. لودھی صاحب ذرا مجھے آپ نے اتنا ٹائم دیا لیکچر جاننے کا, انہوں نے ملک کو کھوکھلا کر دیا, اور یہ ان کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے تسلیم کیا تھا اپنی وزارت سے لینے سے پہلے کہ ملک کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن لیس اکانومی ہے. پھر جہاں سے ڈالر دیکھیں کرونا میں ان کو ریلیف ملا, ان کی ڈیٹ جو ہے وہ ری اسکیجول ہوئی, وہ انہوں نے اڑا دی ایک غلط بجٹ دے کے. پھر آئی ایم ایف کے معاہدے کو جانتے بوجھتے خنجر مار دیا, تباہی پھیر دی, اور پھر ہمیں شوق تھا ان 8 مہینوں میں بجلی مہنگی کرنے کا, ہمیں کوئی خوشی ملی اس سے؟ ہم نے اس لیے مہنگی کی کہ اگر ہم بجلی نہ مہنگی کرتے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا, آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو یہ آپ کا کیا ہوا گند ہم اس 8 مہینے میں صاف کر رہے ہیں, اور اس پہ یہ تماشا لگا رہے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ اگر ان کو پھر حکومت دے دی. ٹھیک ہے رانا صاحب, تو یہ تو ملک ٹھیک ہے رانا صاحب, لودھی صاحب کے سامنے بھی سوال رکھیں گے. لودھی صاحب, اس وقت پوری صورتحال آپ نے دیکھی. اب ایک طرف خان صاحب نے مذاکرات کی بات کی, انہوں نے بھی شرط رکھی, پھر اب حکومت بھی خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت تو دے رہی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط رکھی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت جو پہلے فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہی تھی, انہوں نے یہ شرط رکھ کے اپنے طرف سے ایک فلیکسیبلٹی شو ضرور کی ہے, اور اب خان صاحب کو ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب شرطوں سے بات ہوتی ہے تو بات آگے بڑھتی نہیں ہے, تو یہ تو مذاکرات ہونے کے امکانات مجھے کوئی نظر نہیں آتے. اس بات کو تو یہاں چھوڑ دیں. دیکھیں, میری بہن نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ جی کیا اچھا کیا, کیا برا, انہوں نے کیا اچھا کیا, انہوں نے کیا برا کیا. بھائی رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ انہوں نے کیا اچھا کیا اور انہوں نے کیا برا کیا تھا. تو ہمیشہ یہ پی ایم ایل این خود ہی یہ کہتی رہی کہ جب ایسا جھگڑا پیدا ہو جائے تو آپ عوام کے پاس جائیں اور عوام سے پوچھیں کہ ایک بہن یہ بات کر رہی ہیں اور ایک بھائی یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ مہربانی کر کے فیصلہ کریں کہ کیا ہونے والا ہے. ویسے بھی جب یہ کہا گیا, پوچھا گیا پی ڈی ایم سے کہ آپ نے ان مشکل حالات میں یہ توق اپنے گلے میں کیوں ڈال لیا, تو خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا وہ اپنا چیف لے آتے اور پھر آگے یہ ہوتا اور یہ ہوتا, تو چیف تو یہ آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجت پوری ہوگی, اس کے علاوہ جتنے مقدمات وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے, وہ حجت بھی پوری ہوگی. اور اب بات یہ صورتحال یہ ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر اور اندرونی سطح کے اوپر, جو میں سمجھتا ہوں 6-7 مہینے کی جس کی حکومت رہتی ہو, نہ تو باہر سے کوئی انویسٹ کرنے آئے گا, نہ اندر والے انویسٹر جو یہاں پر سانپ بن کے خزانوں پہ بیٹھے ہوئے, نہ وہ کچھ انویسٹ کریں گے. اور یہ جو عدم استحکام ہے سیاسی, یہ اس نے بہت بڑی ایک معاشی عدم استحکام پیدا کر دیا ہے. اور سب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, میں بھی کہتا ہوں ووٹ کو عزت دو. بھائی اگر 8 مہینے کے بعد انتخابات کرا کے آپ کون سا تیر مار لیں گے؟ یہ جو اتنے 12-13 لوگ ملے ہوئے ہیں, یہ کسی ایک بات پہ متفق ہی نہیں ہو سکتے. تو میری تو یہ رائے ہے کہ میں نہ ان کو جھوٹ کہتا ہوں جھوٹے ہیں, نہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ سچی ہیں. میں کہتا ہوں آپ انتخابات کرائیں, عوام کے دل میں جو بھی ہے, جتنے بھی وہ کنفیوز ہیں, لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اسے ڈر کس بات کا, بس آئیں اور انتخابات کریں اور بات ختم. اور جب 5 سال جس کو مل جائیں گے نا, آپ دیکھیں گے پھر انویسٹمنٹ باہر سے بھی آئے گی, اندر سے بھی آئے گی, بھلے پی ڈی ایم کی حکومت ہو, بھلے نون کی ہو, بھلے جس کی ہو. یہ واحد حل ہے, اور اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ واحد حل ہے. باقی یہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے, جتنا مرضی کوشش کر لیں, کچھ نہیں ہونے کا. جتنا ڈیلے کریں گے عوام اتنے متنفر ہوں گے اس سارے معاملے سے. عالیہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, اب آپ نے شرط رکھی کہ مذاکرات ہوں لیکن انتخابات کی تاریخ دی جائے پہلے. اب حکومت یہ شرط رکھ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں. تو پھر پارٹی لیول پر یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے, اور کیا تحریک انصاف یہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں 2-3 چیزوں کا رانا صاحب کی بات کا جواب اس لیے دینا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ماضی کے سیکھے میں کیوں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ حال میں ان کی حکومتیں ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے, اور حکومتوں کے لحاظ سے تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو 9 منتھ تھے 2022 کے, اس میں عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمارا جو پیٹرولیم تھا, پام آئل کا بل تھا, وہ تقریباً کوئی 18 بلین کا تھا. کووڈ کے ہم نے 3.3 بلین کی ویکسین لی تھی, ہم نے ریکوڈک کی پیمنٹ کی تھی $0.9 بلین کی, چینی قرضے ہم نے واپس کیے تھے $2.3 بلین کے ریلیف پیکیجز. اس کے باوجود ہمارے, آپ کو پتہ ہے, اسٹیٹ بینک کے ریزرو کے اندر کمی نہیں آئی تھی. اس وقت جو حالات ہے نا, اگر میں دیکھوں, ویسے تو مارچ سے انہوں نے انسٹیبلٹی اتنی اس ملک میں شروع کر دی تھی کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو گرنا شروع ہو گئے تھے.
उसके बाद इन्होंने $2.3 बिलियन चाइना से लिया, IMF से $1.1 बिलियन लिया, ADB से $1.5 बिलियन लिया, और उस वक्त अब तक तो रिजर्व तकरीबन कोई $16 बिलियन के होने चाहिए थे, जो $6.7 बिलियन के, यानी $10 बिलियन ये सिर्फ रिजर्व में कमी कर गए। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स की कमी, रिमिटेंसेस की कमी, $12 बिलियन का ये वैसे चूना लगा गए, 1100 के इन्होंने केसेस माफ करा दिए। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, महंगे IPPs के सौदे करने वाले ये, महंगी LNG के सौदे करने वाले ये। वैसे तो इससे मुझे याद आया कि आज जब जो गैस की दस्तयाबी का एक शेड्यूल जारी हुआ है ना, तो मुझे वो लोग भी याद आ गए हैं जो 3 साल तक गैस करते रहे हैं, अरबों के खुद साख्ता नुकसानात के तखमीने लगाते रहे। 12 में से अगर LNG का एक कार्गो भी मिस हो जाता था ना, तो हमें पूरा महीना उनके शो देखने पड़ते थे। अब इस वक्त सिफर खरीदारी है LNG की, और किस तरह की खामोशी है। तो अब हालात अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं तो आप आएंगे कौमी असेंबली में वापस? देखें सिर्फ एक सेकंड जी, बात इतनी सी है जो मैं क्यों ये बताना चाहती हूँ, जो ये कह रहे हैं ना इमरान खान हर चीज इमरान खान पे डालना चाहते हैं। इमरान खान के दौर में 2021-22 में टेक्सटाइल की बरामदात 23%, 26% ग्रो करी थी, जब और हमारा अभी का जो इस वक्त हमने टारगेट किया था ना, हम मजीद उसमें 25% इजाफा कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ 5 महीने में 16%, 33% कमी कर दी है, जबकि बांग्लादेश में जो कहेंगे ना ऑर्डर्स नहीं है, 33% बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल के अंदर जो है वो इजाफा हो गया। हमें अफसोस ये ना होता, हम कहते चले जी पता ही नहीं था ना तजर्बाकारों को, लेकिन इनकी जो सारी चीजें थी, यहाँ पर एक अदालती मफरूर आ रहे हैं, वजीर आजम उसे फूलों के हार पहना रहे हैं। कोई ये अवाम को ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? वो लोग जो करप्शन के ऊपर यहाँ से गए, उन्हें तो जूतों के हार पहनाने चाहिए थे। वैसे तो वो पांव छू रहे थे अपने वालिदे मोहतरम का, क्योंकि करप्शन तो उन्होंने उसी से सीखी है, और दूसरा छूने भी चाहिए थे, क्योंकि इनको इस अदालत से रिलीफ दिलाने के लिए उन्होंने बड़े जुल्म, मतलब वो उन्हें गाड़ी की डिग्गी में जाकर NRO 2 करना पड़े। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, 10 नए वजीर ले आए, अदालती मफरूरों को यहाँ पर ये उनके केसेस माफ कराने, उनके करप्शन के पैसे माफ कराने। तो ये अवाम को रिलीफ दे रहे हैं या अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं? अवाम को तकलीफ हो रही है, चोरों को रिलीफ मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है राना साहब, अब आलिया साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मुज़ाकरात अगर हो भी रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इनफॉर्मल रवाबित जो हैं वो हैं हुकूमत के साथ, फिर इसाक डार साहब अलवी साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तो क्या शराइत आप रख रहे हैं? कौन से नुकात हैं जिन पर बात हो रही है? देखिए, हमारी तो कोई शराइत नहीं है, लेकिन जब हमारा एक मौक़िफ़ है कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो शर्तें पहले नहीं रखी जाती कि ये शर्तें मानी जाएंगी फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के होते हैं, फिर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या फेल होते हैं। तो मुज़ाकरात का देखें, अगर कोई सियासी लोगों के लिए फोरम है तो वो असेंबली होता है। हमने इनको कहा है आप असेंबली में आए, हम ओपन है, इलेक्शन जल्दी कराने के लिए भी ओपन है। सबसे अहम जो बात है वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसको आप भी तस्लीम करें, हम भी तस्लीम करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे राना साहब, हुकूमत कबल वक्त इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है? देखें, अगर ये यहाँ असेंबली में आते हैं, बैठते हैं, तो इस चीज पे भी बातचीत जो है वो की जा सकती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो क्लोज है। लेकिन अगर आप जिस तरह ये चाह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल करके हुकूमत को या प्रेशर ग्रुप करके हुकूमत को या सियासी अपना बयानिया बना के हुकूमत के घुटने टिकवाएंगे कि आप इलेक्शन करा लें, तो इस तरह तो इलेक्शन नहीं होगा ना। दूसरा देखें, जो तज्जियाकार थे वो भी कह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए मसाइल हल हो जाएंगे। तो मसाइल तो जो इन्होंने क्रिएट किए 4 सालों में, जो मसाइल का हल तो अभी शॉर्ट टर्म में यही है कि हमें डॉलर बोरोइंग करनी पड़ेगी, IMF से, चाइना से, सऊदिया से, कतर से, उन सब से इन्होंने तल्लकात खराब किए हुए थे। वो तल्लकात तो हमने आके बहाल किए। तो इन्होंने तो ये मसाइल क्रिएट किए जिनको हम हल कर रहे हैं। तो मेन चीज देखें ये है कि, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर मिसाल के तौर पर इलेक्शन का रिजल्ट जो है हारने वाली जो जमातें हैं या जमात जो है वो नहीं कबूल करती, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आगे भी चलेगी। फिर ऑपोजिशन खड़ी हो जाए कि आप इलेक्शन जल्दी करा दें, तो क्या इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये चीजें ऐसे नहीं तय होती कि आप इलेक्शन जल्दी करा दें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मईशत भी ठीक हो जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है। हमें आए, ये बैठें, असेंबलियों में बैठ के बातचीत करें, वहां से अगर हल निकलता है तो हम तैयार हैं,
حل نکالنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طریقے سے جس طرح یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور جو ان کا وتیرہ رہا ہے 6 مہینے ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر عوام کو گمراہ کیا، عالمی سازش، پھر اس سے خود ہی یو ٹرن لے لیا، صدر عارف الوی بھی اس سے منہ موڑ گئے. تو کہنے کا مطلب عوام کو گمراہ مت کریں پروپیگنڈا کے اوپر اور جھوٹے بیانیاں مت دیں. ٹھیک ہے لودھی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، جن بیانوں کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایسے ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو آپ کی نظر میں اس وقت جو خان صاحب نے اداروں کے خلاف اگر ہم کہیں کہ بیانات دیے یا پھر اب وہ اس پہ خاموش بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں ابھی بھی گنجائش باقی موجود ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بات بہت آگے نکل چکی ہے اور اب اس طرف نہیں آیا جا سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پس پردہ تو مذاکرات ہو ہی رہے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، اور اس کے سامنے بتا بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ بتا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں، تو کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات تو ہو رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ مذاکرات کوئی اس نہج پہ پہنچیں گے کہ کوئی اپنا انٹرسٹ گیو اپ کر دے گا، تو اس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا. اس لیے یہ لیکن میں پولیٹیکل اینالسٹ تو ہوں نہیں، آپ کو پتہ ہے میں زیادہ نہیں. ایک بات کا جو مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں، بعد میں دیکھتے ہیں، اس بجٹ سے پہلے یہ پی ڈی ایم کی حکومت اپنے گلے سے یہ توق اتار دے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بن پا رہا، اور کوئی کسی طریقے سے، جو بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ڈالرز کی ضرورت ہے لودھی صاحب، یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کا یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، یہ میرا انالیسس بھی نہیں، یہ میرا قیافہ ہے، اور قیافہ کا مجھے نہیں پتا انگریزی میں کیا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ چونکہ یہ کام بہت خراب ہو رہا تھا، جب پوچھا جاتا تھا نا پی ڈی ایم سے کہ آپ ایسے وقت پر کیوں آئے جبکہ اتنے خراب اگر آپ کے خیال میں حالات تھے اور ملک ڈوب رہا تھا، اور آپ نے پکڑ لیے، تو وہ ایسے لگا جیسے انہوں نے یہ کہا کہ یہ درخت چونکہ گرنے والا تھا لہذا ہم نے اس کو کاٹ دیا. دوسری بات جب پوچھی گئی خرم دستگیر صاحب نے، تو انہوں نے اور وجہ بتائی، انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ہونے والا تھا، وہ میں دوبارہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو یہ انویسٹمنٹ اور ڈالر اپنے لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ان کو پالیسی کا ہی نہیں پتا، کہ یار اپنے اندر والے لوگ نہیں انویسٹ کر رہے، ان کو پالیسی کا نہیں پتا، باہر والے انویسٹ نہیں کر رہے، ان کو پالیسی، ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے لیے حکومت آئے گی وہی پالیسی دے سکتی ہے، 6-7 مہینے والی حکومت کیسے پالیسی دے سکتی ہے. تو یہ سارا ڈیمیج کنٹرول کا معاملہ ہے، اپنے کام سیدھا کرنے کا معاملہ ہے. میرا اندازہ ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اسمبلی میں. انہوں نے 2 ٹوک ارادہ کیا ہوا ہے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ آرام سے کبھی نہیں مانیں گے الیکشن کرنے کے لیے، یہ کوئی اور ہی دونوں کو منوائے گا. اور گو کہ کہتے تو ہیں کہ جی ان کو دور رہنا چاہیے سیاست سے، تو اپنے گریبانوں میں بھی تو دیکھیں کہ اگر ایسے معاملات چلتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی الیکشن کروائیں گے، وہی ان کو مجبور کریں گے جن کو یہ ان سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو عالیہ صاحب، ابھی اگر معاشی صورتحال ہے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو پھر موجودہ حکومت بھی کہتی ہے کہ آپ نے اپنی حکومت میں 2 وزرائے خزانہ تبدیل کیے، آپ نے خود خان صاحب نے اعتراف کیا کہ شاید ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی. تو یہ چیزیں بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر 2-3 ماہ قبل انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کیا حاصل کر لیں گے ان 2-3 ماہ قبل انتخابات سے؟ سب سے پہلے تو نا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ جو بٹ کریٹ کرنے ہیں کہ جی انتخابات پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کی مجبوری ہے اور پی ٹی آئی کسی اقتدار میں آنا چاہتی ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو عوام کے حالات ہیں، اس وقت الیکشن پی ٹی آئی سے زیادہ عوام کی مجبوری ہے. میں نے آپ کو جتنے بھی فگرز بتائے سارے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو تجربہ کاری کا چورن بیچا تھا نا، وہ یہ سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. نہ ڈالر ڈار جو ان کو یہ جادوگر اور محسن بنا کر لائے تھے کہ جی یہ معیشت کو 200 سے نیچے کا ڈالر کریں گے، یہ وہ نہیں کر سکے ہیں. ملک پر قرضوں پر قرضے چڑھ رہے ہیں، عوام اس وقت خوار ہوئی ہے. میں بار بار یہ بتا رہی ہوں. ہم تو دیکھیں پاپولیرٹی کی پیک کے اوپر ہے. عمران خان آج آپ الیکشن کرائیں، 10 مہینے بعد الیکشن کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا وزیر اعظم بھی عمران خان ہے اور اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی بنائے گی. اب بات ساری یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے جو سفر عوام کر رہی ہے، جو سفر پاکستان کر رہا ہے، اس کے جو حالات ہوں گے وہ اگلی حکومت کیسے سنبھالے گی. صرف مجھے یہ بتائے نا، خزانے میں ہم نیگیٹو میں جا رہے ہیں،
باقی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کانفیڈنس -4 میں چلا گیا. آج یہ میں 4 فگرز پڑھے تھے اور میرے روٹے کھڑے ہو گئے. بالکل یہی ہے. بالکل انہوں نے اس ملک کے اندر پازیٹیو بھی رہنے دیے. پاک ٹھیک ہے. اگر یہی سوال عالیہ صاحبہ آپ رانا صاحب کے سامنے رکھیں گے. رانا صاحب جو نیریٹو آپ کا فگر پہ یہ چیلنج کر دیا کریں نا, سٹی بزنس سچویشن -51%, انڈسٹری بزنس سچویشن. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, رانا صاحب کے ساتھ ان کے سامنے اگر ایک ہم سوال رکھیں. رانا صاحب لگ رہا ہے کہ ہماری الیکشن ضرورت عوام کی ہے. عالیہ صاحبہ اگر رانا صاحب کے سامنے ہم ایک سوال رکھیں. رانا صاحب جو نیریٹو آپ کا تھا, ابھی اگر آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو پالیسی عوام کو ریلیف تو دینا پڑے گا, اگر نہیں تو پھر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر آپ کون سا نیریٹو لے کر پھر عوام کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, ان کی بھول ہے کہ عوام سمجھتی ہے کہ 4 سال انہوں نے بڑی بہترین مینجمنٹ کی, کچھ نہیں کیا انہوں نے ملک کو کھوکھلا کرنے کے علاوہ. نمبر 1. نمبر 2, کنفیوز ترین حکومت تھی, کرپٹ ترین حکومت تھی. کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں یہ 117 سے جہاں ہم چھوڑ کے گئے, لگاتار ہمارے دورے 2013 سے 18 میں کرپشن گرتی رہی. ان کے دورے حکومت میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس 140 پہ چلے گی. کرپٹ ترین حکومت تھی, مس مینج ترین حکومت تھی, کچھ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اور پھر ان کے گند کو جس کو ہم صاف کر رہے ہیں اس پہ یہ تماشا لگا رہے. عوام جانتی ہے, ان کی کیپیبلٹی کو بھی جانتی ہے, ان کی پرفارمنس کو بھی جانتی ہے. بالکل مہنگائی ہوئی, دنیا میں ریسیشن ہے, اس کا امپیکٹ ہے, ہم اس کو مینج کر رہے ہیں, ہم ان کے کیے ہوئے گناہوں کو صاف کر رہے ہیں. اور ہم بہترین طریقے سے اس وقت اکانومی دیکھیں, ابھی جو چائنا ہے اس کی 8% گروتھ ریٹ پروجیکٹڈ تھی, وہ 2-3% کے اوپر آ گیا ہے. دنیا کی جو ایوریج گروتھ ریٹ تھی, جو آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے OECD, اس نے 4.5% متعین کی تھی, وہ ڈراپ کر کے 2% پہ آ گئی ہے. تو ہم ان حالات میں اس معیشت کو مینج کر رہے ہیں اور ہم لوگ عوام کو بھی ریلیف دے رہے ہیں. اس میں فلڈز بھی آئے, $30 ارب کا نقصان. ٹھیک ہے رانا صاحب, اگر لودھی صاحب کے سامنے ایک سوال رکھ لیتے ہیں. لودھی صاحب, ابھی آپ نے بات تو کر لی کہ خان صاحب واپس بھی نہیں آئیں گے اور انتخابات کی طرف جائیں گے, تو ویسے پھر آپ کی نظر میں وے فارورڈ ہوگا کیا, یا پھر یہی صورتحال ہوگی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں رانا صاحب سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ عوام کو سب معلوم ہے اور عوام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ عوام نے اپنی رائے کا جو اظہار کیا ہے, تو اگر وہ ان کی سمجھ ہے, تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جتنے ضمنی انتخابات ہوئے اکثریت کون جیت گیا. ایون کراچی میں, کراچی تک جب معاملات گئے, اور جو ابھی کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو کون جیت گیا. تو میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ عوام جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اسی لیے یہ انتخابات کی طرف نہیں جا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کو سب کچھ معلوم ہے. جی لیکن سر ملتان سے تو آ رہے تھے. کوئی بات نہیں, وہ الگ بات ہے, کہیں سے ہارنا بھی ہوتا ہے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے لودھی صاحب, بہت شکریہ. عالیہ حمزہ صاحبہ بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, کہ جو آگے صورتحال ہے وہ کیا بنتی ہے, خان صاحب نے جو حکومت کے سامنے مطالبہ رکھا ہے اور حکومت نے جو خان صاحب کے سامنے اسمبلی میں واپس آنے کا مطالبہ رکھا ہے, اور اب اس کے بعد دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ.